अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए नया सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहे जाना की एपिसोड 2, जिसका आपके लिए तहरीर करी है अना इलियास। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। आज जल्दी आ जाना। वो जो यूनी जाने के लिए तेज़ी से नाश्ता कर रही थी, माँ की आवाज़ पर दूध का ग्लास मुंह से लगा उसका हाथ लम्हे भर को ठटका। क्यों? वो अपनी इस बेटी से बेहद नाला थी। सबसे बड़ी औलाद थी और इसी कदर उसने नाक में दम कर रखा था। ज़ेबीन, जितना कहा जाए इतना करो, वो बर्तन उठाते तंबी ही अंदाज में बोली। मुझे वजह बता दें तो ही कुछ सोचूंगी। वो भी इस जल्दी के पीछे क्या मकसद था उससे पूरी तरह आगाह थी। तुम्हारी दादी ने कहा है। अब की बार वो दादी का हवाला देकर समझ रही थी कि वो मान जाएगी, मगर वो भी ज़ेबीन थी। उनसे कहिएगा कि उनके दूसरे बेटों की बेटियां मुझसे भी उम्र में कुछ ही बड़ी हैं। आने वाला रिश्ता उन्हीं में से किसी के लिए देख लें। मेरे पास टाइम नहीं, मैं शाम में अपने टाइम पर आऊँगी। निहायत तहम्मुल से कहते, कुर्सी से उठाकर बैग कंधे पर लटकाते, सामने मौजूद ताई फरहा को आग लगाती, नाज़ली के करीब आकर रोज़ाना की तरह उनके माथे पर प्यार करते डाइनिंग हॉल से वो निकल चुकी थी। लगावे डालो इसे, किसी की बात को कुछ समझती ही नहीं। भाई ऐसी बेबाक और बेहया इस पूरे ख़ानदान में कोई नहीं। फराह उसे चुपती नज़रों से देखती नाज़ी को सुनाकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता रख कर किचन की जानिब मुड़ी। ये भी शुक्र था कि वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, वरना बाकियों ने भी नाज़ली को ही बातें सुनानी थी। कितनी बार वो उसे समझा चुकी थी कि उनकी हैसियत इस घर में रियाया जैसी है, जिसका शौहर कुछ ना करता हो। वो औरत खुद क्या कर सकती थी? कितनी देर वो अपने और अपनी औलाद के लिए ससुराल वालों से लड़ती। सब जानते हुए भी ज़ेबीन की बागी आदत से वो बेहद खौफ रहती थी। न जाने कितनी बातें अब शाम में सुननी पड़ेंगी कि वो नहीं आएगी, और वो जानती थी कि वो नहीं आएगी। और फिर वही हुआ। उसे नहीं आना था, वो रिश्ते वालों के लिए आने से पहले नहीं आई, जिसका नतीजा ये निकला कि उसकी जगह उसकी छोटी बहन रामी को रिश्ते वालों के सामने भेजना पड़ा, जो भी ग्रेजुएशन में थी। लड़की वालों को तो वो बेहद पसंद आई, जबकि दिलावर ने उनसे सोचने और घर वालों से मशवरा करने का वक्त मांग लिया। मशवरा भी क्या करना था, जो उनकी माँ सुरैया बेगम का हुक्म होना तो वही था। आप अभी तक यही हैं? वो जो सबके जाने का इत्मीनान करके अब अकेडमी बंद करके निकलने को तैयार खड़ा था, अपने ऑफिस से निकलकर जैसे ही राहदारी में आया, दाएं जाने वाली क्लास की लाइट अभी तक ऑन देखकर कुछ हैरान होता उसी जानिब आ गया। ज़ेबीन को बच्चों की नोटबुक्स चेक करते देखकर वो चंबे से बोला, वो तो 6 बजे चली जाती होती है, अब तो 9 बजने को थे। जी सर, बस ही कुछ नोटबुक चेक कर रही थी। इनफैक्ट आज टेस्ट लिया था तो वो चेक करना ज़रूरी था। वो अपनी जानिब से लूली लंगड़ी वजाहत दे रही थी। उसे सामने खड़ा देखकर वो तेज़ी से उठकर बताने लगी, पहली बार टेस्ट लिया है आपने? उसके सवाल पर वो बग़ैर शर्मिंदा हुए ढिठाई से सर नफ़ी में हिलाने लगी। जब पहले कभी इतनी देर बैठकर आपने टेस्ट चेक नहीं किए तो आज क्या हुआ है? वो बच्चा हरगिज़ नहीं था कि उसके बहाने पर आंखें बंद करके मान लिया था। घर में कोई वेट नहीं कर रहा आपका, जबकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके घर वाले आपसे इस कदर बेजार हरगिज़ नहीं कि उन्हें आपके आ जाने के औकात से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। उसकी मदर सफ़िया बेगम के ज़ेबीन की दादी से बेहद अच्छे मरासिम थे। उन्हीं के रेफरेंस से वो इस एकेडमी में पढ़ा रही थी। जी वो तो नहीं, मगर मैं उनसे काफ़ी बेजार हूँ। एक गहरी सांस खारिज करते वो इस वक्त अपना डिप्रेशन किसी से शेयर करना चाहती थी। बैठें। उसे हाथ से बैठने का इशारा करके वो खुद भी एक कुर्सी का रुख उसकी जानिब करके अपनी स्टिक हाथ से एक जानिब रखता कुर्सी पर बैठ गया। क्या परेशानी है? उसके चेहरे से वो समझ गया कि मसला कुछ और है, और बाकी की कसर उसके अल्फाज से निकाल दी। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। उसकी बात पर वो लम्हा भर को ठटका। तो कौन आपको कुछ शादी की ऑफर करके अपनी कमबख्ती को दावत दे रहा है? संजीदा लहजे में किया जाने वाला मज़ा लम्हा भर को ज़ेबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। वो पूरी एकेडमी में सबसे सख्त टीचर मशहूर थी,
جہاں ضرورت پڑتی ایک آدھ لگا بھی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی اس سے بہت ڈرتے تھے۔ میل ٹیچرز کی بھی طبیعت صاف کیے رکھتی تھی اگر ان میں سے کوئی فری ہونے کی کوشش کرتا۔ دانیل کا یہ مزہ والا روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہی تو، میں تو بچانا چاہ رہی ہوں بیچارے کو، اور میرے گھر والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج کوئی بیوقوف لوگ رشتہ دیکھنے آ رہے تھے، مجھے نہیں جانا تھا، بس اسی لیے ابھی تک بیٹھی ہوئی ہوں۔ آخر وہ صاف گوئی سے بولی۔ دانیل کو یہ لڑکی ہمیشہ حیران کرتی تھی۔ اس ایج میں اتنی بااعتماد، سمجھدار اور مضبوط کردار کی لڑکیاں اس نے بہت کم دیکھی تھیں۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت ہٹ کر تھی، اسی لیے اس کی بات پر اب کی بار مسکراہٹ نے دانیل کے لبوں کو بھی چھوا، مگر یہ مسکراہٹ چند سیکنڈز کی تھی۔ پہلے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے چہرے کے نرم تاثرات زیبین کو بھی حیران کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس کا دوست ہو وہ۔ جھوٹ تو نہیں بولا، ٹیسٹ تو چیک کر رہی تھی۔ وہ فوراً نوٹ بکس کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ غلط بیانی کی تھی ہے نا؟ وہ گویا اپنی ہی تصحیح کرتے بولا۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سر کو فوراً اس بات میں ہلاتے بولی۔ خیر، اب تک تو شاید رشتے والے اتنی مہان لڑکی کے نہ ملنے پر مایوس ہو کر چلے گئے ہوں گے۔ آج ہی وہ کون سا بارات لے آئیں گے؟ اب آپ کو جانا چاہیے، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا بولا۔ یہ اس کا قطعی ذاتی معاملہ تھا، اسے کوئی بھی مشورہ دینا مناسب نہیں لگا۔ ہاں، وہ شاید کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اس نے سن لیا، بس یہی بہت تھا۔ جی، بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بس پہنچنے والا ہے، وہ اپنے بیٹھنے کی وجہ بتاتے بولی۔ وہ سر ہلا کر کلاس روم سے باہر آ گیا۔ وہ بھی چیزیں سمیٹتی باہر آ کھڑی ہوئی۔ سر آپ چلے جائیں، بس وہ پہنچنے والا ہوگا۔ باہر آ کر اسے پلر سے ٹیک لگاتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولی۔ اٹس اوکے، وہ سہولت سے بولا۔ وہ بھی صحن کے دوسرے پلر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسٹڈیز کے بعد کیا کرنے کا سوچا ہے آپ نے؟ وہ ایسے ہی اس سے سوال کرنے لگا۔ یوں خاموش رہنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ ایسی ہی ایک اکیڈمی بناؤں گی، وہ اپنے عزائم بتانے لگی۔ یعنی میں اپنے مستقبل کے کمپیٹیٹر کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں؟ اس کی بات پر وہ ہولے سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ ارے کہاں سر، آپ کو تو شاید ہی کمپیٹ کر سکوں۔ فولڈر جو ابھی تک ہاتھ میں تھام رکھا تھا اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں پکڑتے سینے سے لگائے وہ حسد بھرے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں؟ اس نے بغور اس کے صاف شفاف چہرے کو دیکھا۔ حقیقت میں پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ گندمی رنگت والی زیبین، جس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں، بالوں کو سیدھے سے انداز میں پیچھے کر کے بینڈ سے جکڑ رکھا تھا۔ عام سے لینن کے میرون اور مسٹرڈ پرنٹڈ سوٹ پر میرون ہی سویٹر اور مسٹرڈ شال لیے وہ اسے اس لمحے اتنی عام ہرگز نہیں لگی۔ وہ تو یقین کیا پورا اعتماد ہے، لیکن کچھ سال تو لگیں گے پاؤں جمانے میں، اور آپ کی اکیڈمی تب تک اور بلندیوں پر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ جیسے اس کے مستقبل کے بارے میں بے حد پر اعتماد تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زید اسے لینے آ گیا۔ چوکیدار نے اندر آ کر اس کے آنے کی اطلاع دی۔ چلیں جی، ابھی تو آپ حال میں واپس آ جائیں، مستقبل کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ اوکے سر، تھینک یو، اللہ حافظ۔ وہ بھی باتیں سمیٹتی باہر کی جانب بڑھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے رکنے پر شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اس کے خدا حافظ کا جواب دیتے وہ چوکیدار کو آواز لگا کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر آہستہ سے اسٹک کی مدد سے نیچے اترا۔ آئیے آئیے، اسے کلاس میں داخل ہوتے دیکھ کر وجاہت شرارتی انداز میں مسکراتے بولا۔ تمہارے اتنے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ جانتا تھا وہ کیوں ہنس رہا ہے۔ کلاس روم کی کھڑکی سے اس نے اس کے پیچھے آنے والی لڑکی کو بخوبی دیکھ لیا تھا، جو اب سامنے بڑھ چکی تھی۔ بھائی کیا کہنے آپ کے لوگ کلاس تک چھوڑنے آتے ہیں روز؟ وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ جواد جو سامنے نوٹس کھولے کچھ پڑھ رہا تھا، وجاہت کی آواز پر اسے دیکھتے اور پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کی ہنسی میں ساتھ دیتا آئیدون کو سیکھ پا کر گیا۔ انتہائی چھیپ لڑکیاں لگتی ہیں مجھے، یوں کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر بچ جانے والی، نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ دوسرے کی۔ وہ غصے سے بیگ کرسی پر پٹک کر بولا۔ ارے یار، معصوم سی بچی ہے،
صرف تیرا پیچھا کرتی ہے. مجھے تو لگتا ہے اسے تیرا نام تک نہیں پتا ہوگا. وجاہت اس لڑکی کی سائڈ لیتے بولا جس کے بارے میں وہ سب بھی کچھ نہیں جانتے تھے سوائے اس کے کہ وہ آئے کو پوائنٹ والی لڑکی ہے جو روز اسے کچھ عرصے سے فالو کرتی تھی مگر کبھی کہتی کچھ نہیں تھی. اور یہی بات انہیں حیران کر رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا تھی. اتنی معصوم جو ایک غیر لڑکی کا پیچھا کر رہی ہے صرف اٹریکٹ کرنے کے بہانے. کوئی اور لڑکا ہوتا تو کب کا اس کی اس معصومیت سے بھی کہیں زیادہ بیوقوفی کا فائدہ اٹھا چکا ہوتا. مگر مجھے ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں. وہ اپنے خول میں رہنے والا بندہ تھا. لڑکیوں سے ویسے بھی اس کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی. ہاں مگر وہ ہر لڑکی کی عزت کرتا تھا سوائے ان کے جو ہر وقت آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی تھیں. بلند قامت کثرتی جسم والا آئیدون بہت سی لڑکیوں کو اٹریکٹ کرتا تھا. صاف چہرے پر گھنی داڑھی اسے اور جاذب نظر بناتی تھی. اس کی دوستی صرف 2 لڑکوں سے تھی وجاہت اور جواد. اس کی اپنی 2 بہنیں تھیں اسی لیے وہ ہر لڑکی کا احترام کرتا تھا. ویسے بھی پڑھائی کے ساتھ وہ باپ کا بزنس پچھلے 2 سال سے ان کی وفات کے بعد سنبھال رہا تھا. ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے ہی نہایت سمجھدار بنا دیا تھا. ابیا کا یوں اس کے پیچھے آنا اسے پسند نہیں تھا. گو کہ وہ کچھ نہیں کہتی تھی بس اسے فالو کرتی اس کے ڈپارٹمنٹ تک آتی تھی. اس کے نزدیک یہ محض اٹریکشن ہے جو بہت سی لڑکیوں کو اس کے لیے محسوس ہوتی تھی. وہ اسے بھی انہی لڑکیوں کی کیٹیگری میں شمار کرتا تھا اسی لیے اس سے چڑ بھی جاتا تھا. تم کیوں منہ لٹکا کر بیٹھی ہو؟ وہ جو غائب دماغی سے لیکچر سن رہی تھی کچھ دیر بعد اس کے بائیں جانب بیٹھی زیبین نے اسے کوہنی مارتے رجسٹر پر کچھ لکھ کر اس کے سامنے کیا. یار بس ایک بیوقوفی ہوئی ہے. پیریڈ ختم ہو جائے پھر بتاؤں گی. کرت نے اسی کے نیچے لکھ کر رجسٹر اب کی بار زیبین کے سامنے کیا. پیریڈ ختم ہوتے ہی جیسے ہی وہ باہر نکلی ابیا نے دونوں کو گھور کر دیکھا. تمہیں کیا ہوا ہے؟ زیبین نے حیرانگی سے اس کے گھورنے کو دیکھا. کیا لکھ کر دے رہی تھی تم دونوں ایک دوسرے کو؟ مجال ہے کہ مجھے بھی شامل کر لو کبھی. وہ منہ پھلا کر بولی. لو لیٹر لکھ کر دے رہے تھے ایک دوسرے کو. کرت کی بات پر وہ بھی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہاتھ کھلے منہ پر رکھتے پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ کرنے لگی. کل بھی قیامت ہے بھائی. اچھا ڈرامے مت کرو آؤ ادھر بتاتی ہوں. اس کے کندھے پر موجود بیگ کی اسٹرپ کھینچتے اس سمیت اسے بھی کھینچ کر ڈپارٹمنٹ کے لان میں آ کر وہ دھپ سے بیٹھی. یار کل میرے جانی دشمن کے سامنے میری بہت بےزتی ہوئی ہے. وہ ابھی تک کل والے واقعے کو سر پر سوار کیے ہوئی تھی. تمہارا کون سا جانی دشمن بن گیا؟ زیبین اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے بولی. یار رباب بجو کا اور ان کے بھائی کا میں نے بتایا تھا نا تم لوگوں کو. اصل میں جب وہ چھوٹا تھا اور میں اس سے بھی چھوٹی تھی تب میں نے اسکول میں ایک بار اسے اور اس کے دوستوں کو پرنسپل سے پٹوایا تھا. وہ انہیں تفصیل بتانے لگی. تمہارے بچپن سے ہی ایسے کام ہیں. ابیا ہنستے ہوئے بولی. واقعہ بتاؤ منو ان. زیبین اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے بولی. ہوا یہ کہ فہم بھائی اور اس کے 3 اور دوست تھے. اس دن بچے کم آئے تھے تو 3 کلاسز کمبائن کر دیں. گریڈ 3, 2 اور 1. اب گریڈ 1 میں میں تھی اور گریڈ 2 میں ایک یسرا آپی تھی جو فہم بھائی کے دوست طلحہ کی بہن تھی. انہیں ان کے پیرنٹس نے کلرڈ مارکرز کا بہت خوبصورت سیٹ لے کر دیا. وہ اپنے بھائی کو نہیں دے رہی تھی. اب ہوا یہ کہ جب بریک میں سب بچے کھیلنے چلے گئے تو میں اپنا لنچ کھانے کلاس میں ہی بیٹھی رہی. فہم بھائی اور ان کے تینوں دوست اندر آئے. وہ سمجھے کہ میں تو چھوٹی سی ہوں مجھے کسی کھاتے میں نہیں رکھا اور پلان بنانے لگے کہ یسرا آپی کے مارکرز چوری کرتے ہیں. اس کے بیگ سے چرا کر اسکول کی اوپر کی اسٹوری میں ایک اسٹور روم تھا وہاں چھپا دیتے ہیں. اگر اس نے کہا بھی کہ کسی نے اس کے مارکرز چرائے ہیں تو سب کے بیگ چیکنگ پر وہ نہیں ملیں گے اور یسرا کو ڈانٹ الگ پڑے گی اور چھٹی ہوتی ہی وہ لوگ اوپر سے جا کر اس کے کلر مارکرز کا سیٹ لے آئیں گے اور وہ طلحہ اپنے بیگ میں لے جائے گا اور یسرا کو کبھی نہیں ملے گا. سو انہوں نے ایک دوست کو باہر کھڑا کیا اور باقی 3 نے چوری کی. میں وہ سب دیکھ اور سن رہی تھی. جب یسرا آپی نے شور مچایا کہ اس کے مارکرز بیگ میں نہیں تو پرنسپل نے سب کلاسز میں چیکنگ شروع کی. کسی کے بیگ میں نہیں نکلے. تب سر نے ہماری کلاس میں آ کر کہا کہ اگر کسی کو کچھ معلوم ہو تو بتائے. اب امی نے عادت ڈالی تھی کہ جہاں کچھ غلط بھی ہو تو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرو. میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور سب کچھ سر کو بتا دیا.
سر نے کہا اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو وہ سب کو جانے دیں گے اور سزا کے طور پر مجھے اسٹور روم میں بند کر دیں گے۔ میں بھی مان گئی۔ میری بہنیں شدید پریشان۔ سر نے 2 ملازموں کو کہا اور کچھ ہی دیر بعد اسٹور روم سے وہی کلرڈ مارکرز کا سیٹ وہ برآمد کر لے آئے۔ مجھے شاباشی ملی اور ان کو مار۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے لمحہ بھر کو سانس لیا۔ تب سے فہم بھائی میرے جانی دشمن ہیں اور کل رات مہندی پر ہم انہی کے ساتھ گئے تھے۔ اور اس کے بعد اس نے سارا واقعہ منوان انہیں بتایا۔ وہ دونوں اس کی بات پر سر تھام کر رہ گئیں۔ پاگل ہو تم، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ارے جب ایک چیز کو تم نے دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا؟ زیبین ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے لگی۔ تم لوگ اپنے اسٹیٹس پر اتنا کمپلیکس کیوں ہوتی ہو؟ اس کی بات پر وہ دونوں لمحہ بھر کو ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ تمہیں یہ اسی لیے سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ تم پیدا ہی ایک امیر گھر میں ہوئی ہو۔ تمہیں لینے اتنی شاندار گاڑی آتی ہے۔ ابیہ کی بات پر وہ ان کی بات پر افسوس سے سر ہلا گئی۔ میں اتنے امیر گھر میں رہ کر بھی اپنی کمائی کا کھاتی ہوں اور اپنی ہی کمائی سے پڑھ رہی ہوں۔ جس گاڑی کو تم لوگ شاندار کہہ رہی ہو وہ ہماری فیملی میں سب سے سستی اور پھٹیچر گاڑی ہے جو ہم پر احسان کر کے ہمیں دی گئی ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے کہ خاندان والوں نے ہمیں بسوں پر دھکے کھاتے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ میرے ابو آج تک بزنس کرنے کے باوجود سب اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، جہاں سے وہ ان سے ہماری ضرورتوں کے لیے بھی ان سے مانگ کر ہی لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی فرما برداری کی قدر نہیں ہوتی، اسے مزید پیسا جاتا ہے، اور جو اولاد محبت کو ایکسپلائٹ کرتی ہے وہ اور اس کی بیوی اور بچے سبھی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ باقی سب اس لیے اچھے ہیں کہ وہ دادی کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اور ہم پس رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے کبھی ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لیا۔ آج پہلی بار زیبین نے کھل کر انہیں اپنے حالات بتائے۔ آئی ایم سوری یار، وہ دونوں شرمندہ سی ہوئیں۔ ارے سوری کی بات نہیں، مگر ہمیشہ یاد رکھو جن بھی حالات میں ہو انہیں پورے گریس کے ساتھ اون کرو، خود کو اتنا عزت دار بناؤ کہ کوئی تمہارے اسٹیٹس کو سوچ بھی نہ سکے۔ اس کی بات پر وہ دونوں سر ہلا گئیں۔ چلو کینٹین، اور آئندہ تمہارا فہم بھائی مذاق اڑائے تو ہو کیئرز والا ایٹیٹیوڈ دینا۔ اٹھتے کرت کے سر پر چپت لگاتے ہوئے وہ بولی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔